वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे खुदा के खादमीन से कि लाफानी सेहरा क्या होता है और उसे हासिल करने के लिए हमें कितने मुहतात होना है और ऐसे दौड़ना ताकि हम जीतें और परहेज़ करें। यही हम सीखेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर सुहेल अख्तर साहब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएँ कि लाफानी सेहरा क्या होता है और किस तरह हम ये हासिल कर सकते हैं। जी पादी साहब। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं अली जनाब पाद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी और मौका दिया कि हम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और बड़ा खूबसूरत ये मज़मून है लाफानी सेहरा, इसके बारे में हम सब मिलकर बात कर सकें। जी तमाम खातबीन बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लाफानी सेहरा क्या है, उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए मतलब इक़दामात है जिनको हमें फॉलो करना है और लाफानी सेहरे तक हमने पहुंचना है, उसे अचीव करना है। मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में हमें तकरीबन 5 तरह के ताज सेहरे हैं जिनका हमें बाइबल मुक़द्दस में ज़िक्र मिलता है और जिनको हम हासिल कर सकते हैं। 5 तरह के ताज हैं जिनमें से एक ये भी ताज है, सेहरा है, जिसको लाफानी कहा गया है, ना ख़त्म होने वाला जो है वो सेहरा है, ताज है जो दुनियावी चीज़ों की तरह ख़त्म नहीं होने वाला। इसमें मटीरियलिटिक कोई चीज़ नहीं है, मादा नहीं है कोई भी, कि दुनियावी अंसर नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह आप देखते हैं कि मुल्का बरतानिया, उसका जो ताज है, जो सेहरा है, उसको दुनिया के कीमती तरीन जो ताज हैं, जो सेहरे हैं, उनमें शामिल किया जाता है। लेकिन वो महदूद मुद्दत के लिए है। आज एक के सर पर है, कल किसी और के हो सकता है। और ख़त्म भी हो सकता है, उसको चुराया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, फना किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस सेहरे की बात मुक़द्दस पौलुस रसूल कर रहे हैं, वो ना ख़त्म होने वाला सेहरा है। और अगर मैं समझता हूँ कि हम बात कर रहे हैं लाफानी सेहरे की, तो इसके लिए ये भी मैं बताना मुनासिब समझूंगा कि ये लाफानी जिस्म के लिए है, फ़ानी जिस्म के लिए नहीं है। बिल्कुल। ये लाफानी जिस्म के लिए है। और 5 सेहरों में से ये जो सेहरा है, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल किया है, अपने आप को काबू में रखा है, जिसकी एग्जाम्पल खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ पर दे रहा है कि पहलवान मुख्तलिफ तरह के परहेज़ करते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल करते हैं। और अगर आप इसकी 28वीं आयत को पढ़ें तो पौलुस रसूल खुद भी बयान कर रहे हैं कि मैं अपने बदन को मारता हूँ, कूटता हूँ ताकि इसको काबू में रखूँ। सो ये जो सेहरा है, ये जो ताज है, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो अपने आप को अपने काबू में रखते हैं। अगर गौर करें तो यहाँ पर जो दौड़ है, जो रेस है, जो मुकाबला है, वो रूह और जिस्म का मुकाबला में नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। कि हमें जिस्म की ख्वाहिशों, जिस्म के कामों की तरफ राग़िब नहीं होना। इस तरह रोमियो के अगर आप ख़ात्मे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन पर बादशाही ना करने पर। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, जिससे मतलब ये जाहिर हो रहा है कि जो जिस्म है उसके लिए ये सेहरा नहीं है, ये लाफानी जो बदन है, जलाली बदन है, ये उसके लिए सेहरा है। और अगर हम इस बारे में और बात करें तो जिस्म का जो ताल्लुक है वो ज़मीन से है। जिस्म मुरझा जाता है, जिस्म पर आप गौर करें तो ये मिट्टी से लिया गया, ठीक है, इसका ताल्लुक ज़मीन से है। और रूह की बात करें तो रूह का ताल्लुक आसमान से है, ठीक है। हमें जिस्मानी बातों की तरफ नहीं। रोमियो के ख़त में खुदा का बंदा बयान करता है कि जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। यानी कि अगर आप इस सेहरे को हासिल करना चाहते हैं, इस सेहरे के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको जिस्म की ख्वाहिशों को छोड़ना और आसमानी बातों, रूहानी बातों के ख्याल में रहना है, ताकि ये जो सेहरा है, जो लाफानी सेहरा है,
نا ختم ہونے والا سہرا ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا, جس کو دنیاوی چیزوں سے بنایا نہیں گیا, جس کی اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو ہمارے لیے جگہ تیار کی گئی ہے وہ پرائس لیس ہے, بیش بہا قیمت جو ہے وہ بھی مطلب جتنی مرضی ڈھیروں قیمت دے دی جائے اس کے لیے وہ بھی مطلب قیمت سے خریدی نہیں جا سکتی. ایک لفظ استعمال کیا گیا یشب, یشب کی طرح کا جو ہے وہ کہ جس کی چمک روشنی جو ہے اس کی مثال ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو اگر اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم کوالیفائی کریں. کوئی بھی دوڑ ہے اس میں دوڑ میں حصہ لینا ہے آپ نے, تو اس دوڑ کے لیے کوالیفائی کرنا بہت ضروری ہے. جی, آج ہماری جدید دنیا میں کرکٹ کا میچ آپ دیکھتے ہیں نا, کس طرح وہ کھیلتے ہیں اور کس طرح اگلے نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں. جی بالکل. اگر میں غور کر رہا تھا کہ اگر آپ کسی مقابلے کو زیر غور لائیں تو اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو مشہور اور قابل عزت لوگ جن کے بارے میں زیادہ لوگ جانتے ہیں وہ شخص ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے. جی بالکل. دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جو حصہ لیتے ہیں مقابلے میں, کمپیٹیٹرز جو ہوتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اس مقابلے میں شامل ہی نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ کوالیفائی نہیں کر رہے, وہ اس مقابلے کے لائق نہیں ہیں, نا اہل ہیں وہ. سو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ لا فانی سہرے کو حاصل کرنے کے لیے اس مقابلہ جو دوڑ ہے, جس طرح پادری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ وہ دوڑ ہے, یہ وہ مقابلہ ہے جس میں ایک شخص نہیں جیتے گا, جس میں ایک شخص کے لیے ایک تاج نہیں ہے. اس دوڑ میں ہر شخص کو شامل ہونا ہے, اور وہ ہر شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, وہ شخص جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے, وہ اس لافانی سہرے کو حاصل کرنے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. جی بالکل بالکل. اور اگر اس کے ساتھ اور وہ محنت کرتا ہے, دوڑ میں اور زیادہ دوڑتا ہے, تو بائبل مقدس میں اس کے لیے اور بھی بہت سارے انعامات ہیں. جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس کے دوسرے خط میں بیان کرتا ہے کہ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو سہرا نہیں پاتا. جی بالکل بالکل. یعنی اگر پراپر طور پر آپ مقابلے میں شامل بھی ہو گئے ہیں لیکن آپ پراپر طور پر اس کے مطابق نہیں چل رہے, پوری محنت نہیں کر رہے, تو آپ سہرا حاصل نہیں کر سکتے. سو اس سہرے کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا سیلف کنٹرول جو ہے اس کو حاصل کریں. جیسے ہم پرہیز کہہ رہے ہیں. ہاں جی, سیلف کنٹرول جو ہے, میں ایک چھوٹا سا تعارف جو مسیحیت میں 5 سہرے یا تاج ہیں ان کے بارے میں دینا چاہوں گا. سب سے پہلے ذکر میں کروں گا زندگی کے تاج کے بارے میں, جس کا آپ کو ذکر جو ہے مکاشفہ 2 باب کی 10ویں آیت میں ملتا ہے. لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج عطا کروں گا. زندگی کے تاج کا جو کنسیپٹ ہے وہ مسیحیت میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ سہرا تاج جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ زندگی کا تاج ہے. اور اس کو اگر یعقوب کے خط میں 1 باب کی 12ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے, کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا جس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو دوسرے نمبر پر جو تاج ہے وہ ہے نا مرجھانے والا تاج, جس کے بارے میں ہم آج ذکر کر رہے ہیں. لافانی تاج ہے کہ جو ختم نہیں ہوتا, مرجھاتا نہیں ہے, جس کی چمک کم نہیں ہوتی. دنیاوی طور پر روشنی ہے, اس کا ایک سورس ہے, اور سورس کو اگر آپ ختم کرتے ہیں تو روشنی ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل. لیکن جو یہ نا مرجھانے والا سہرا ہے, اس کی جو روشنی ہے, اس کی جو چمک ہے, وہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح سے آ رہی ہے. اور وہ جو نور ہے وہ نا ختم ہونے والا نور ہے. اور اس لافانی اور نا مرجھانے والے تاج کے لیے ہمیں سیلف کنٹرول جو ہے وہ ضروری ہے. تیسرے نمبر پر راست بازی کا تاج ہے, جس کا ذکر تیموتھیوس کے دوسرے خط 4 باب کی 8ویں آیت میں ہے.
لکھا ہے خدا کا بندہ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور نہ صرف مجھے بلکہ ان سب کو جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ یعنی جو راست بازی کا تاج ہے یہ ان کے لیے ہے جو یسوع مسیح کی آمد ثانی کے منتظر ہیں، جو اس کی محبت کی قربت میں رہتے ہیں اور اس کی آمد ثانی کے منتظر ہیں۔ یہ راست بازی کا جو تاج ہے ان کے لیے ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے جلالی تاج۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جلالی تاج کے بارے میں، اس کے بارے میں پطرس کا پہلا عام خط 5ویں باب کی 4 آیت لکھا ہے، جب سردار غلہ باندھ ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ اپنی خدمت پر فوکس کرتے ہیں اور جس کے ہم خادم ہیں، وہ جب سردار غلہ باندھ ظاہر ہوگا تو وہ جلالی تاج دے گا۔ وہ بھی اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ مرجھانے کا نہیں۔ اور جو 5واں تاج ہے وہ ہے شادمانی کا تاج۔ تسلنیکیوں کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تاج ہے جنہوں نے غیر قوموں میں خدمت کی، غیر قوموں کو یسوع مسیح کے پاس لائے، غیر قوموں میں یسوع مسیح کو روشناس کروایا، غیر قوموں میں انجیل کی منادی کی بشارت کی۔ اور اس تاج کے بارے میں پولس رسول اپنے لیے بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس تاج کے لیے کوالیفائی کر سکوں گا، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں غیر قوموں کے لیے چنا گیا۔ تو یہ 5 تاج ہیں، اور یہ ایسے تاج، ایسے سہرے ہیں جو مرجھاتے نہیں ہیں، لافانی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو بھی ان کے لیے کوالیفائی کرے گا وہ ان سے مستفید ہو۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ ہم لافانی صحرے کی بات کر رہے تھے اور آپ نے ہمارے نال کو 5 صحرے اور 5 تاج کے بارے میں سکھایا۔ تو ناظرین، لافانی صحرے اور تاج کے لیے لافانی بدن خدا عطا کرے گا، یہ بات ہم سیکھیں گے۔ اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر آصف بشیر صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ لافانی صحرا کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہم حاصل کریں گے۔ تھینک یو پر صاحب۔ پہلے تو شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی، اور اس بات کے لیے بھی اور ساری ٹیم کے لیے، ہوشانہ کی جو ٹیم ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ناظرین کے لیے کہ جو اس پروگرام کو، اس ٹی وی کو دیکھتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تمام کو جو ہے وہ بابرکت کرے گا۔ اور شکر گزار ہیں اس بات کے لیے بھی کہ آج آپ نے ہمیں اس بات کے لیے دعوت دی ہے کہ ہم کمپین فار کرائسٹ آپ کے اس پروگرام کے اندر خدا کی وہ باتیں، کلام کی وہ باتیں جو شاید ہماری زندگیوں کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ سیکھیں گے۔ تو جی یس، تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کا، خدمت بھائیوں کا، بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے خدا کے کلام کی باتیں جو آج ہمارے عنوان کے مطابق تھیں کہ لافانی صحرا۔ تو بائبل مقدس کے اندر جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ پولس رسول جب اپنے خطوط کو لکھتا تھا تو کئی دفعہ وہ اپنے ماحول کو بڑا ایڈجسٹ کرتا تھا، بڑا خیال کرتا تھا، اور اس ماحول سے کچھ ایسی باتیں جو وقت کے لحاظ سے بڑی ضروری ہوتی تھی اپنے لوگوں کے ساتھ وہ بانٹتا تھا۔ اور اس بات کے لیے کہ جب ہم یہاں پر جو ہم خدا کے کلام سے ہم سیکھ رہے ہیں، خدا کا بندہ جو بات بیان کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایسے صحرے کو تلاش کرنا ہے جو لافانی ہے۔ جی بالکل۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم کسی ایسی چیز کی تلاش کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے ہوتی تو بڑی ضروری ہے لیکن وہ چند دنوں کے لیے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسی دوڑ میں دوڑنا ہے کہ جس میں ہم فانی صحرا نہیں، فانی تاج نہیں، ریوارڈ نہیں، اور نہ ہی وہ انعام ہم حاصل کریں، بلکہ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اس دوڑ میں دوڑتے ہیں تو لافانی تاج حاصل کریں۔ اگر آج ہم اس دنیا کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو آج ہماری محنت بڑی رائے گاں جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جس طرح یہاں پہ ایک طرح کا خدا کا بندہ پہلوان کی مثال، ایک تشبیہ یوز کر رہا ہے کہ بھئی پہلوان کیا کرتا ہے، بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں، اور اس کے لیے سیلف کنٹرول بہت اچھی بات ہے۔ پہلوان
اپنے فزیکلی طور پر اپنے بدنی طور پر تو وہ پرہیز کرتا ہے تاکہ وہ دوڑ میں دوڑ سکے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر ایک ایسی چیز کا پرہیز کرتا ہے کہ جو اس کو اس دوڑ میں جیتنے سے روکتی ہے، جیسے خوراک ہے اس کی، الکوہل یوز نہیں کر سکتا، کچھ ایسی چیزیں وہ یوز نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کا دھیان ہے کہ میں اس تاج کو حاصل کروں، اس انعام کو میں حاصل کر سکوں۔ لیکن آج اسی بات کو لے کر جب ہم ایک مزدور آدمی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ صبح کو نکلتا ہے تو اس بات کے لیے نکلتا ہے کہ بھئی میں سارا دن جب محنت کروں گا نا تو شام کو مجھے اس کا اجر ملے گا، اس کا حاصل مجھے شام کو ملے گا، چاہے دھوپ ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، ہوائیں ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی فوکس رکھتا ہے کہ مجھے شام کو یہ حاصل مجھے کرنا ہے۔ جی بالکل۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے، جب ہم کلام خدا کے اندر اس بات کو پڑھتے ہیں تو کلام خدا کے اندر یوحنا رسول کی انجیل کے اندر اس کا 6 باب اور اس کی 27ویں آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تم اپنی زندگی کی آسائشوں کے پیچھے دوڑتے ہو، جب اپنی زندگی کی عیاشیوں کے پیچھے دوڑتے ہو اور اپنے وقتی طور پر اس اپنی خوشی کے لیے، شادمانی کے لیے کہ دوڑتے ہو کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں اس فانی محنت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس اس بات کا ہمیں ثبوت دیتی ہے۔ اور یہ کلام حق کے اندر جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو کلام خدا ہمیں اس بات کے لیے بتاتا ہے کہ جب خداوند یسوع المسیح مقدس متی رسول کی انجیل کے اندر اس بات کو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کی فکروں کے اندر ہیں وہ نہیں جانتے، اس بات کو شاید بھول چکے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے ایک ایسا صحرا بھی رکھا گیا ہے، ایک ایسا انعام بھی رکھا گیا ہے، ایک ایسا ریوارڈ خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے، شاید ہمارا اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل 6 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح فرماتے کیا ہے وہاں پر کہ بھئی تم ان جنگلی جانوروں، کووں، پرندوں کی طرف دیکھو، بھئی کیا کر رہے ہو؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا آسمانی باپ کیا کرتا ہے؟ تو وہ تو اپنے طالبوں کو پہلے سے ہی ان کی ضروریات سے واقف ہے۔ تو لکھا کیا گیا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو پھر یہ سب چیزیں بھی تمہیں ملتی جائیں گی۔ اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ریوارڈ ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس لافانی صحرے کو حاصل کرنے کے لیے، اس ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر ہی محنت کرنا پڑے گی۔ اور جب ہم اس دنیا کے اندر رہ کر محنت کریں گے نا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمیں آواز دے کر کہے گا کہ آ جاؤ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آ جاؤ، یہ میراث جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، آ جاؤ اور اس کو اپنے قبضہ میں لے لو۔ لیکن بینگ اے پاسٹر، خدا کے خادم ہوتے ہوئے آج ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہم کون سی محنت کر رہے ہیں، ہم کس بات کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کلام خدا کے اندر خدا کا بندہ اس بات کو یہاں پہ فرماتا ہے، پولس رسول کے خط کے اندر لکھا ہے، پہلا تسالونیکیوں کا خط ہے جی، اس کا 2 باب 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ ہمارے لیے فخر کا تاج کیا ہے؟ خدا کے خدام ہوتے ہوئے، خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہمارے لیے جو فخر کا تاج ہے وہ ہمارے لوگ ہیں، کہ جب ہم ان کو اس صحرے کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ آگے وہ کہتا ہے کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ یعنی جن لوگوں کو اس صحرے کے لیے، اس انعام کے لیے، اس ریوارڈ کے لیے تیار کیا جانا ہے نا، وہی ہمارے لیے فخر کا تاج ہے۔ اور جب وہ فخر کا تاج ہمارے لیے ہوگا تو پھر یقینی طور پر جس نے اس کو تیار کیا ہے اس کے لیے تو پھر وہ جو ہے وہ لافانی صحرا پہلے سے ہی تیار ہے۔ آج اس بات کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں اور خداوند کی نام کو چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اس لافانی صحرے کی جو جھلک ہے وہ آپ کے الفاظ سے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح جوش کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. تو ناظرین ہم سیکھ رہے تھے لافانی صحرا. قدیم زمانے میں رومی فاتحین کو پتوں کا بنا ہوا ایک صحرا پیش کیا جاتا تھا اور یہ بہت بڑا ریوارڈ انعام مانا جاتا تھا. اور یوں پولس کہتا ہے کہ وہ سوکھ جاتا تھا اور مرجھا جاتا تھا. آج جدید زمانے میں ہم ورلڈ کپ سنتے ہیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے ایک دن نہ ورلڈ رہے گی نہ کپ رہے گا پر لافانی صحرا تب بھی ہوگا. اور پطرس کہتا ہے آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے, زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے, پر ہم اس لافانی زمین میں رہیں گے, وہ تاج پہنیں گے. تو یقیناً خدا کے خدام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے, پرہیز کرنا ہے تاکہ وہ لافانی صحرا ہم حاصل کریں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب یقیناً ان باتوں کو فالو کریں گے اور برکت پائیں گے. جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے اور دیکھتے رہیے بابرکت پروگرام اور نت نئے مضامین تاکہ آپ ترقی کریں اور آپ کے وسیلے سے آپ کی خاندانی اور کلیسے زندگی آگے بڑھے اور خداوند کے نام کو جلال ملے. تو اب اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خداوند اب سب کے ساتھ ہو. آمین.